काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मौजूद सामीन किराम, मैं हूँ नुसरत हसन और काशानाए बसीरत के वर्चुअल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलके कर रही हूँ। उसका नाम है गदीर कुरान हदीस और अदब में। आज हम इस किताब का 22वां हिस्सा पढ़ेंगे और ये आखिरी हिस्सा है, इसलिए मैं ज़रूरी समझती हूँ कि इसके मौलिफ का नाम और इसके मुतरज्जिम का नाम आपके जहनों में लेकर आऊं। इस किताब के मौलिफ थे हज़रत अल्लामा अब्दुल हुसैन अल अमीनी अल नजफी और तर्जुमा तलखीस की जिम्मेदारी अदा की है अदीब असर मौलाना सैयद अली अख्तर रिजवी शऊर गोपालपुरी ने। ये इस किताब की नवीं जिल्द है और इसका मुताला हम आज शुरू करेंगे सफ़ा नंबर 610 से। इस किताब की एक आखिरी हेडिंग खुलफाए सलासा की फजीलत में गुलू सफ़ा नंबर 612 पर होगी और इसके बाद सफ़ा नंबर 622 पर इस किताब के इस आखिरी पार्ट का अख्तिताम होगा। तो आइए बगैर किसी तवक़ुफ़ के इस मुतालिक का आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 610। चुनांचा रसूल अकरम ने रुक़ैया के दफन के वक्त उस्मान की तौहीन की और कब्र में उतरने नहीं दिया। मुमकिन है कि रसूल खुदा ने इसी वजह से रिश्ता दामादी किया हो कि कीना थमे, लेकिन मसाई जमीला कामयाब नहीं हुई। अब जरा हज़रत अली और उस्मान के बर्ताव का तकाबुल कीजिए। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अली से राजी होकर गईं और रुक़ैया उस्मान से नाराज गईं और उस्मान ने इंतकाल रुक़ैया पर गम का मुजाहरा न किया, दूसरी औरत से खेलते रहे। नुक्ता नंबर 47। अज़दी ने अब्दुल वाहिद इब्न अब्बास से रिवायत की है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान से फरमाया, तुम मेरे दामाद और मददगार हो और खुदा ने मुझसे अहद फरमाया है कि मेरे साथ जन्नत में रहोगे। ज़हमी। सवाल नंबर 1। कहते हैं कि अब्दुल वाहिद की रिवायतें मुहम्मिल और बातिल होती हैं। 48। तिबरानी ने सालिम और इनके बाप से रिवायत की है कि उमर जख्मी हुए और शूरा तश्कील दी तो इनकी बेटी हिफ्सा ने कहा, बाबा जान, लोग कहते हैं कि जिन लोगों को आपने नामजद किया है वो नापसंदीदा नहीं हैं। उमर ने कहा, मुझे सहारा दो। जब बैठ गए तो फरमाया, मुमकिन है तुम लोग उस्मान के लिए कहो, लेकिन मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब उस्मान मरेंगे तो इन पर फरिश्ते नमाज पढ़ेंगे। मैंने पूछा, सिर्फ उस्मान या तमाम मोमिनीन पर फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं? फरमाया, सिर्फ उस्मान पर। हवाला नंबर 2। पूरी हदीस में तमाम अरकान शूरा की फजीलत बयान हुई है। इस रिवायत के मुताल्लिक़ ज़हमी कहते हैं, हवाला नंबर 3, के जाल है। इब्ने हजर लिसानुल मीज़ान में कहते हैं कि खुद इसके मतन से रिवायत का जाली होना वाज़ेह है। अल्लामा अमीनी फरमाते हैं, रावियों में बकर बिन सहल दमियाती ज़ईफ़ और जालियात में माहिर है। हवाला नंबर 4। आइए हवाला जात का मुताला करते हैं। पहला हवाला था मीज़ानुल एतदाल से, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 158, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 675, नंबर 5296। दूसरा हवाला था लिसानुल मीज़ान, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 226, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 256, नंबर 7583। तीसरा हवाला था मीज़ानुल एतदाल, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 605, नंबर 7792। चौथा हवाला था मीज़ानुल एतदाल, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 84, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 345, नंबर 1284। लिसानुल मीज़ान, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 52, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 226, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 63, नंबर 1718, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 256, नंबर 7583। आइए सफ़ा नंबर 611 पढ़ते हैं।
نقطہ نمبر 49 خطیب حوالہ نمبر 1 نے عیسیٰ بن محمد اسقافی شعیب بن حرب ہمدانی سے روایت کی ہے کہ مجھ سے مسجد کوفہ کے شیخ نے بیان کیا کہ نعمان بن بشیر نے کہا میں علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنہ کی آیت عثمان اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میں بھی اصحاب عثمان میں ہوں۔ کوئی ذرا خطیب سے پوچھے کہ عیسیٰ بن محمد کون ہے، کیا بیچتا ہے؟ پھر ذرا ہمدانی سے پوچھئے کہ اس شیخ کا نام کیوں نہ لیا، شاید وہ خیالی شخص ہو یا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ نعمان بن بشیر تو امام وقت کے باغی تھے جن کے متعلق قیس بن سعد نے فرمایا تھا کہ بخدا تم مکار، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہو۔ پھر یہ کہ کیا یہ وہی علی ابن ابی طالب ہیں جنہیں عثمان نے ینبع جلا وطن کیا تھا؟ علی نے نہ تو قتل عثمان کو روکا نہ جنازے کی سنگباری روکی، آخر وہ کیسے صحابی عثمان تھے؟ نقطہ نمبر 50 روایت ہے کہ جس رات علی کا فاطمہ سے عقد ہوا، عثمان نے دیکھا کہ علی اپنی زرہ 400 درہم میں بیچنا چاہتے ہیں، تو عثمان نے کہا کہ یہ علی کی زرہ ہے جو فارس اسلام ہے، بخدا کبھی اسے بکنے نہ دوں گا۔ پھر غلام کو 400 درہم دے کر بھیجا کہ میرا نام نہ بتانا۔ صبح کو عثمان نے اپنے گھر میں 400 درہموں کی تھیلی پائی جس میں لکھا تھا کہ خدائے رحمان کی طرف سے برائے عثمان۔ جبریل نے اس کی خبر رسول کو دی تو رسول خدا نے عثمان سے فرمایا بہت خوب اے عثمان حلوی۔ حوالہ نمبر 2 نے حوالہ سیوطی لکھ کر کہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ابن ادریس حوت حوالہ نمبر 3 بھی اس جعلی روایت کو پاپ کا ڈھیر کہتے ہیں۔ جردانی نے مصباح الظلام حوالہ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ جو شخص عثمان بن عفان، معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن عوف، زید بن ثابت، ابی بن کعب، طلحہ بن عبد الرحمن اور تمیم داری کا نام لکھ کر دھوئے اور اس پانی سے منہ دھوئے تو کبھی اندھا نہ ہوگا۔ حوالہ نمبر 1 تھا تاریخ بغداد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 169۔ دوسرا حوالہ تھا سیرہ حلبیہ سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206، الحاوی الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184۔ تیسرا حوالہ تھا اسنی المطالب صفحہ نمبر 287 صفحہ نمبر 601۔ چوتھا حوالہ تھا مصباح الفلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71، حدیث نمبر 362۔ آئیے صفحہ نمبر 612 پہ چلتے ہیں۔ صبح کے وقت وہ پانی پیے تو نسیان کا عارضہ نہ ہوگا، جو لکھ کر پیے تو عورتوں سے عاجز نہ ہوگا، شہوت تیز ہوگی۔ علامہ امینی فرماتے ہیں اندھوں، بھلکڑوں اور ہجڑوں کو یہ نسخہ ضرور آزمانا چاہیے۔ یہ محمل اور شرمناک روایات کا کچھ نمونہ تھا جسے امویوں اور بصریوں نے دولت کی طمع میں گڑھ لیا۔ بعد کے محدثین نے عقیدت میں بغیر سند کو پرکھے درج کر لیا۔ ان جعلی روایات کی اشاعت میں تعصب نے بھی بڑی مدد کی۔ شیطان نے اس عمل کو خوشنما کر کے ان کے سامنے پیش کیا اور وہ اس جھوٹ کے پلندے کو اچھی چیز سمجھ بیٹھے۔ خلفائے ثلاثہ کی فضیلت میں غلو۔ یہ تھی آخری ہیڈنگ۔ فضائل خلفاء ثلاثہ کے غلو کا تھوڑا سا نمونہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا گیا، جس میں حویث پرستوں کی دنیا طلبی اور اندھی عقیدت کے شرمناک مظاہرے جعلی روایات کی شکل میں نظر آئے۔ یہ روایات نہ تو تاریخ سے میل کھاتی ہیں نہ خلفاء کے اخلاقی خصوصیات یا اعتقادات و اعمال مطابقت دکھاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے کچھ ایسی روایات پیش کی جاتی ہیں جو ان تینوں پر حاوی ہیں، کیونکہ خواہشوں کی زبان بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے، ان باتوں کا احاطہ مشکل ہے۔ تفتازاتی شرح مقاصد حوالہ نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر اور عثمان کی امامت پر ہمارے اصحاب کا استدلال ہے کہ وہ معصوم نہیں ہیں، حالانکہ یہ بھی اجماعی بات ہے کہ ان کا معصوم ہونا لازمی نہیں، اگرچہ معصوم بھی امام ہو سکتا ہے، ان معنوں میں کہ جب سے ایمان لائے انہوں نے گناہوں سے اجتناب کیا۔ مشہور مناظر محمود اصبہانی مطالعہ الانظار حوالہ نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ خلافت کے لیے عصمت شرط نہیں، برخلاف اسماعیلیوں اور اثنا عشریوں کے، اور امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ خلیفہ غیر معصوم ہوتا ہے، البتہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم نہیں تھے۔ پہلا حوالہ تھا شرح مقاصد
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 249۔ دوسرا حوالہ تھا مطالع الانظار صفحہ نمبر 470 سے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف جو کہ 613 صفحہ ہے۔ اسی گہار میں حافظ نور محمد افغانی ہانک لگاتے ہیں کہ عثمان معصوم تھے، حوالہ نمبر 1، اور ہم نے ان معصوموں کے کردار کا کچا چٹھا پیش کیا ہے جس میں ان کی جاہلی عادتیں نمایاں ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی وہ عادل نہیں رہ گئے تھے۔ معصوم ہونے کی بات تو دور کی ہے، تفتازاری نے جو دو اجماع بیان کیے ہیں وہ ان کی فاحش ترین غلطی ہے۔ مثلا ابوبکر کے اجماع کو دیکھیے جو اجماع کے مفہوم پر سیاہ دبا اور شرمناک امر ہے۔ ابوبکر کی بیعت کو اجماعی کہا جا رہا ہے جبکہ صرف 1 یا 2 یا 5 آدمیوں نے بیعت کی تھی، حوالہ نمبر 2۔ اسی لیے 5 آدمیوں کے اتفاق پر اجماع کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ابوبکر کی بیعت سے اکثر صحابہ نے روح گردانی اختیار کی، پھر کچھ لوگوں کی مدد سے دھونس دھمکی کے ذریعے سب سے منوایا گیا، یہاں تک کہ رئیس خزرج سعد بن عبادہ کو جناتوں نے قتل کر ڈالا۔ عمر کی خلافت میں بھی اجماع نام کو نہیں بلکہ ابوبکر کی نص کے ذریعے خلیفہ ہوئے۔ صحابہ نے ابوبکر پر اعتراض بھی کیا، ایک فض غلیظ کو ہم پر مسلط کر کے خدا کو کیا جواب دو گے، حوالہ نمبر 3۔ عثمان کو شورا کے 6 آدمیوں نے متعین کیا اور پھر عبد الرحمن نے اکیلے انہیں خلافت دے کر علی سے زبردستی منوایا، حوالہ نمبر 4۔ دوسرے یہ کہ بالفرض بقول تفتازانی اگر ان تینوں پر اجماع کو مان بھی لیں تو دوسروں کے متعلق جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ جو لوگ بعد رسول سے لے کر شورا کے حالات تک کا مطالعہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی عصمت کی بات آتی ہی نہیں، وہاں تو صرف حوزہ اسلامی کی داخلی و خارجی حفاظت اور اجرا حدود تک بات محدود ہے۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ تھا تاریخ مزار شریف صفحہ نمبر 4، دوسرا حوالہ تھا المواقف صفحہ نمبر 399، شرح المواقف جرجانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 265، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 352، الاحکام السلطانیہ ماوردی صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 سے 7 تک، الارشاد جوینی صفحہ نمبر 424 صفحہ نمبر 357، شرح سنن ترمذی ابن عربی مالکی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 229، تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186۔ تیسرا حوالہ تھا روضۃ الناظرین تری بغدادی صفحہ نمبر 2، ریاض الازرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224، کنز الامال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 678، حدیث 14178، 14179۔ چوتھا حوالہ تھا المواقف صفحہ نمبر 399، انصاب الاشراف بلازری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 22، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 128۔ اب ہم آ گئے صفحہ نمبر 614 پر۔ داخلی و خارجی حفاظت اور اجرا حدود تک بات محدود ہے، چنانچہ متکلمین اہل سنت خلافت کو صرف انہی خیالات تک محدود سمجھتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اجماع کو ابوبکر کے وقت دلیل و حجت اس وقت سمجھا جائے جب قتل عثمان کے وقت بھی حجت سمجھا جائے۔ اگر عثمان کے وقت کہا جائے کہ چند عموی اوباش اور ان کے ہوا خواہ اس اجماع میں شامل نہیں تھے تو ہم کہیں گے کہ ابوبکر کے وقت بھی تو بہت سے لوگ اس میں شامل نہیں تھے۔ اہل بیت کے ساتھ بہت سے ہاشمی اور مہاجرین و انصار قطعی مخالف تھے۔ بعد میں ہم خیال بھی ہوئے تو دھونس دھمکی سے ہم خیال ہوئے تاکہ امت تفرقہ کا شکار نہ ہو۔ حضرت علی کا خطبہ شقیقہ اور معاویہ کو خطوط اس کے شاہد عادل ہیں، ان سے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی پوری طرح قلعی کھل جاتی ہے۔ اس صورتحال میں تینوں کے معصوم ہونے کا دعویٰ کہاں گیا؟ اگر ہم اس بات کو طول دیں تو اپنے مطلب سے بہت دور ہٹ جائیں گے۔ اب یہاں تجلیل و فضیلت خلفائے ثلاثہ پر مشتمل چند روایات پیش کی جاتی ہیں۔ پہلا نکتہ ہے امام فقیہ محدث ثقہ ابو الحسین محمد بن احمد ملتی شافعی اپنی کتاب البتہ التنبیہ والروح علی اہل الاہواء والبدع حوالہ نمبر 1 میں محمد بن عکاشہ معاویہ بن حماد زہری سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ
गुस्ल करे और 2 रकत नमाज पढ़े जिसमें 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो वो ख्वाब में रसूल खुदा की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा। इब्ने अकाशा कहते हैं कि चुनाचा मैंने हर शब जुमा मुदाव में शुरू कर दी, इस लालच में कि ख्वाब में रसूल खुदा की ज़ियारत कर सकूं। ऐसे ही एक जाड़े की रात आई, मैंने गुस्ल करके नमाज पढ़ी, फिर नींद आ गई तो एहतिलाम हो गया। मैंने गुस्ल करके दोबारा 2 रकत नमाज पढ़ी। करीब फजर क़िबला रू था कि रसूल खुदा ने 14वीं रात के चांद की तरह नमूदार हुए। आप बुर्दे यमानी ओढ़े हुए थे। सलाम किया तो आपने जवाब दिया। सलाम फरमाया, दिल में नियत कर ली कि हुजूर के आगे के चारों टूटे दांत देख लूं। आपने तबस्सुम फरमाया तो मैंने चारों दांत देख लिए। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, उलमा फुक़हा में मुझसे उसूल व अकायद अहले सुन्नत के मुताल्लिक इख्तिलाफ करते हैं, अब मैं इस्लाह के लिए आपको सुना रहा हूँ। आपने फरमाया, हाँ। पहला हवाला था अल तनबीह वर्रुद अलल अहलिल अहवा वल बदाआ, सफ़ा नंबर 23, सफ़ा नंबर 15 से 17 तक। चलिए सफ़ा नंबर 615 पे चलते हैं। मैंने अर्ज की, क़ज़ा इलाही पर राज़ी होना, हुक्म खुदा को मान लेना, हुक्म खुदा पर सब्र, ईमान क़ज़ा व क़दर पर, और ये कि खैर व शर खुदा की तरफ से हैं। बादशाह चाहे जालिम हो या आदिल, इसकी हुक्मरानी पर सब्र, किसी मुसलमान को काफिर ना कहा जाए चाहे वो गुनाह कबीरा ही करे, और असहाब मोहम्मद से बाज रहना। जब ये कहा तो रसूल खुदा ने बुलंद आवाज से रोए। बाद रसूल तमाम लोगों में अफजल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। अकाशा का बयान है कि अली का नाम लेकर दिल में ख्याल किया कि वही जो रसूल के इब्ने अम और दामाद थे। रसूल ने तबस्सुम फरमाया, गोया वो मेरे दिल की हालत जानते थे। मैंने 3 रात मुतवातिर ये ख्वाब देखा और अकायद की तस्हीह की। जब भी उस्मान और अली पर पहुंचता तो आप फरमाते, उस्मान फिर अली, उस्मान फिर अली 3 बार। मेरी आंखों से आंसू जारी होते थे। मेरे दिल में ऐसी हलावत भर गई कि 8 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, यहाँ तक कि नमाज वाजिब भी पढ़ने की ताकत ना रही। जब खाने लगा तो वो हलावत खत्म हो गई। खुदा गवाह है कि वही गवाही के लिए काफी है। अमीरुल मोमिनीन मुतवक्किल ने अहमद बिन हम्बल से कहा कि मुझे अकायद अहले सुन्नत तालीम कीजिए, तो आपने इसी हदीस को बयान कर दिया। अल्लामा अमीनी फरमाते हैं, इस हदीस पर तो मातमदार बुढ़िया भी हंसे। फिर सनद को देखिए तो अबू ज़रा कहते हैं कि इब्ने अकाशा कज़्ज़ाब है। हवाला नंबर 1, हाकिम इसे ज़ईफ कहते हैं। 10,000 से ज्यादा झूठी हदीसें आले रसूल के खिलाफ गढ़ी हैं। ऐसी रिवायत को मुहद्दिस सिक्का ने आग बंद करके लिख मारा। खुदा ऐसी अंधी बहरी अकीदत का नाश मारे। दूसरा नुक्ता, बिलाजरी हवाला नंबर 2, इंसाफ में खल्फे बाजार अबू शहाब हिनात खालिद रजा बसरी अबू कलाबा बसरी अनस से रिवायत है। आइए हवाला जात पढ़ते हैं। पहला हवाला था लिसानुल मीज़ान से, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 287, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 324, सफ़ा नंबर 7768। मीज़ानुल एतदाल, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 104, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 650, नंबर 7956। अल्लालिल मसनुआ, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 34, 134 से लेकर 209, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 65, 248 से लेकर 391। अल-तज़कार कर्तबी, सफ़ा नंबर 155। दूसरा हवाला था इंसाबुल अशराफ से, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 5, जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 105। हम आ गए हैं सफ़ा नंबर 616 पर। रसूल खुदा ने फरमाया, तुम में मेहरबान तरीन अबू बकर हैं, दीन के बारे में सख्त तरीन उमर हैं, बेहतरीन कारी अबी हैं, सादिक तरीन शर्मीले उस्मान हैं, हलाल और हराम के वाकिफ कार तरीन मुआज और फराइज के माहिर जैद बिन साबित हैं, और हर उम्मत का अमीन होता है, इस उम्मत के अबू उबैदा हैं। इब्ने असाकिर हवाला नंबर 1 भी इस रिवायत को लिखते हैं, जिल्द शिशम में है। हवाला नंबर 2, बसनद अबू सईद खदरी लिखा है क्या और कहा है कि अकीली कहते हैं कि एक इसके सनद गैर महफूज है लेकिन मतन मारूफ है। इस बेपर की रिवायत में बाजार जैसा सक्का व अमीन पक्का शराबी था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी कहा कि चाहे वो शराब ही क्यों ना पीता हो लेकिन मेरे नजदीक मुअतबर है।
روایت کا متن شراب کی مدہوشی کی طرف پوری طرح اشارہ کرتا ہے۔ حوالہ نمبر 3، اب ذرا ابو بکر کی امت پر مہربانی دیکھیے۔ فجاعت حوالہ نمبر 4 کو جلا کر مار ڈالا۔ بنو حنیفہ پر خالد بن ولید کے ظلم و ستم کو سراہا۔ حوالہ نمبر 5، صدیقہ فاطمہ کا دعویٰ فدق لچر دلیل سے ٹھکرا دیا۔ اگر مہربان تھے تو صدیقہ طاہرہ باپ کی قبر سے فریاد کیوں کر رہی ہیں؟ خطاب کے بیٹے اور قحافہ کے بیٹے نے آپ کے بعد مجھ پر بڑے ظلم ڈھائے۔ حوالہ نمبر 6، آپ ہر نماز کے بعد ابو بکر کو بد دعا کرتی تھیں، جبکہ رسول کا ارشاد ہے کہ فاطمہ میرا پارہ جگر ہے، خدا فاطمہ کے غضب سے غضبناک اور خوشنودی سے راضی ہوتا ہے۔ ان کی مہربانی علی سے پوچھی جبکہ آپ کو بیعت کے لیے کھینچ کر لایا جا رہا ہے اور آپ قبر رسول سے فریاد کر رہے ہیں۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1 کا تاریخ ابن اسحاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 327، نمبر 558۔ مختصر تاریخ ابن اسحاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 199۔ دوسرا حوالہ تھا تاریخ ابن اسحاق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 199، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 413، نمبر 2599۔ مختصر تاریخ ابن اسحاق جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 41۔ تیسرا حوالہ الظعفاء الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159، نمبر 664۔ چوتھا حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 243، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 264۔ حوادث سن 11 ہجری البدایہ و نہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 319، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 351۔ حوادث سن 11 ہجری تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27۔ حوادث سن 11 ہجری الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223، نمبر 4244۔ پانچواں حوالہ ریاض الازرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100۔ چھٹا حوالہ الامامہ و سیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20۔ الاعلام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1206، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115۔ الامام عبد المقصود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225۔ مجلد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191۔ اب ہم آ گئے صفحہ نمبر 617 پہ۔ فریاد کر رہے ہیں ماں جائے اس قوم نے مجھ کو کمزور کر دیا ہے، اب قتل پر آمادہ ہے۔ حوالہ نمبر 1، اب رہے عمر دین کے بارے میں سخت ترین، تو دین کے بارے میں سختی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نفاذ میں سختی دکھائی جائے، نہ کہ ہر کس و ناکس پر فظ و غلیظ بن جایا جائے۔ اس شخص نے قرآن و حدیث کے کتنے احکام اپنی جہالت اور خواہش نفس سے پامال کیے، اسے چھٹی جلد میں لکھا جا چکا ہے۔ عثمان کی حیا پر گزشتہ صفحات میں لکھا ہی ہے، مزید کچھ 8ویں جلد نے بھی اشارہ کیا ہے، یہاں دہرانے کا موقع نہیں، دوسروں کا کچا چٹھا کیا بیان کیا جائے۔ ان 3 کی اوقات معلوم ہو جانے کے بعد دوسروں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ تیسرا نکتہ، صحیح بخاری حوالہ نمبر 2 میں محمد بن حنیفہ سے روایت ہے کہ میں نے پدر بزرگوار سے پوچھا، بعد رسول سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا عمر۔ میں ڈرا کہ کہیں تیسرے نمبر پر عثمان کا نام نہ لیں، اس لیے عرض کی پھر آپ فرمایا میں تو صرف مسلمانوں کی ایک فرد ہوں۔ تاریخ خطیب حوالہ نمبر 3 میں اضافہ ہے کہ حضرت علی نے سوال پر پوچھا کیا تم جانتے نہیں؟ پھر دونوں نام لیے، بعد میں فرمایا تیرا باپ بھی عام مسلمانوں کی طرح ہے، جوان دونوں کی ذمہ داریاں تھیں، جو ان دونوں کی ذمہ داریاں تھیں وہی اس کے لیے بھی ہیں۔ صحیح بخاری میں اس قسم کے بہتان عظیم بہت ہیں۔ محمد حنفیہ ایسے نادان نہیں تھے کہ عمر و ابو بکر کو نہ پہچانتے اور اپنے باپ کے مرتبے کی واقفیت نہ رکھتے ہوں۔ کیا وہ عثمان کی بدعتوں سے بھی ناواقف تھے؟ اگر حضرت علی کا یہی خیال تھا تو عثمان کے قتل کے دن اسے چھپایا کیوں؟ اگر ابو بکر خیر امت تھے تو حضرت علی نے بیعت سے کنارہ کشی کیوں کی؟ صدیقہ طاہرہ کو مہاجرین و انصار کے گھروں پر احتجاج کے لیے کیوں بھیجا؟ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ الامامہ و سیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14، صفحہ نمبر 20، جلد نمبر 1۔ دوسرا حوالہ تھا صحیح بخاری کتاب المناقب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 249، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1342، حدیث نمبر 3468۔
تیسرا حوالہ دیا گیا ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 432۔ چوتھا حوالہ انصاب الاشراف سے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 94، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 216۔ چلیے اب پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 618۔ حضرت علی اس قسم کی بات کیسے کہتے جبکہ رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ علی، یہاں پر 3-4 عربی میں احادیث بیان ہیں جس کو چھوڑتے ہوئے میں اردو میں آگے پڑھتی ہوں۔ اپنی پارہ جگر سے فرمایا، اے فاطمہ، خدا نے اہل عرض پر اول نظر کی تو تیرے باپ کا انتخاب کیا، پھر دوبارہ نظر ڈالی تو تیرے شوہر کا انتخاب کیا۔ حوالہ نمبر 6۔ کیا حضرت علی اپنے متعلق ان آیات سے بھی ناواقف تھے جس میں انہیں نفس رسول کہا گیا ہے، طہارت کا اعلان کیا گیا ہے، رسول خدا نے احادیث منزلت فرمائی، یوم مواقعہ اپنا بھائی بنایا، ان کے محاسن و اخلاق کا ہم پلہ کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے اولا تھے اور سب کے مولا تھے۔ حدیث تیر کی روشنی میں محبوب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، لوگوں میں مجھے محبوب ترین علی ہیں۔ خود عائشہ بھی محب و بیت خدا اور رسول کا اقرار کرتی ہیں۔ حوالہ نمبر 7۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ تھا الامامہ و سیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ دوسرا حوالہ تھا مواقف اے جی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276، صفحہ نمبر 409۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 113۔ تیسرا حوالہ تھا تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392، نمبر 2280۔ چوتھا حوالہ تھا تاریخ بغداد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 421، نمبر 3984۔ کنز الحقائق مطبوعہ برحاشیہ جامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16۔ کنز الامال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 159، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 625۔ حدیث 33045۔ پانچواں حوالہ تھا تاریخ بغداد سے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192، نمبر 1234۔ کنز الامال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 159، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 625۔ حدیث 33046۔ چھٹا حوالہ تھا المواقف اے جی صفحہ نمبر 8 صفحہ نمبر 410، تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195۔ المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140۔ حدیث 4645۔ مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 112۔ کنز الامال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 391، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 108۔ حدیث نمبر 3655۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226۔ ساتواں حوالہ تھا المستدرک علی الحسین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167۔ حدیث نمبر 4731۔ العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123۔ خصائص نسائی صفحہ نمبر 29، صفحہ نمبر 127، 111۔ سنن نسائی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 139۔ حدیث نمبر 8496۔ ریاض العذرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104۔ معزز سامعین کرام، اس کتاب کے آخری صفحے کا مطالعہ کرنے جا رہی ہوں جس کے اوپر 2 تصاویر موجود ہیں، جس میں پہلی تصویر حضرت علامہ عبدالحسین الامینی اور نجفی تابع سرا کی ہے اور دوسری تصویر ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری مرحوم کی ہے۔ ان کے تعارف میں لکھا ہے، حضرت علامہ عبدالحسین الامینی نجفی تابع سرا کا لکھا ہے، ولادت 25 صفر 1320 ہجری، وفات 28 ربیع الثانی بروز جمعہ 1390۔ الغدیر 11 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب لگ بھگ 4513 صفحات پر پھیلی ہوئی تحقیق و تتبع کی داد دیتی ہے۔ بقول شہید مرتضیٰ مطہری، یہ کتاب تمام زہر آگی پروپیگنڈے کے برخلاف یہ ثابت کرتی ہے کہ شیعت قرآن و سنت کی منطق پر استوار ہے۔ تشیع پر لگائے گئے تمام اتہامات لچر اور بے بنیاد ہیں۔ اس کتاب نے حضرت علی علیہ السلام اور تمام ائمہ طاہر علیہ السلام کی مظلومیت کو حساس ترین انداز میں نمایاں کیا ہے۔
جسے پڑھنے کے بعد ہر شخص اعتراف حق پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کتاب کی اشاعت کے بعد عالم اسلام کے نامور علماء و محققین نے اس کتاب سے متعلق احساس قدردانی انگیز کر کے اپنے بہترین خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن کیالی حلبی کہتے ہیں، ہر مسلمان کے پاس یہ کتاب رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد غلاب مصری کہتے ہیں، یہ کتاب صاحبان تحقیق کی آرزو ہے۔ یہ عظیم کتاب اتنی قدردانی کی مستحق کیوں نہ ہو، جبکہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تالیف و تحقیق میں برسوں زحمتیں برداشت کی ہیں اور صرف تحقیقی مواد فراہم کرنے کے لیے ہندوستان، مصر، شام کے علاوہ کئی ملکوں کا چکر لگایا ہے۔ ان پرخلوص کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج شیعی دائرۃ المعارف کی حیثیت سے کتاب غدیر افق تشیع پر چھائی ہوئی ہے۔ آئیے اب پڑھتے ہیں ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری مرحوم، جنہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، ان کے بارے میں۔ ولادت 1947، وفات 26 ذی-القعدہ 1422 ہجری بمطابق 10 فروری 2002۔ کتاب غدیر زمانہ طالب علمی ہی سے مولانا مرحوم کی توجہات کا مرکز رہی ہے۔ آپ کے دل میں اسی وقت یہ جذبہ مد و جزر پیدا کرنے لگا تھا کہ اس علمی اور تحقیقی کتاب کو اردو جیسی ترقی یافتہ زبان میں ضرور منتقل ہونا چاہیے، لیکن ہندوستان کے حالات اور طباعت کی سنگینی کے پیش نظر خاموش بیٹھ رہے۔ 1990 میں جب مولانا سید نیاز علی رضوی بھیک پوری کی زحمت و مشقت اور کوششوں کے ذریعے مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی دامت برکات کی دعوت پر ایران آئے تو معظم اللہ نے برصغیر کے حساس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی تلخیص کے ساتھ الغدیر کا ترجمہ کرنے کو کہا۔ اہم کتاب اور حساس موضوع کو دیکھتے ہوئے نہیں کہنے کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ فوراً مثبت جواب دے دیا اور ترجمے میں مشغول ہو گئے۔ یہ بات یقیناً حیرت انگیز ہے کہ مولانا مرحوم نے آج سے تقریباً 15 سال قبل دیہات کی زندگی میں وسائل و آسائش حیات کی کمی کے باوجود الغدیر کی تمام جلدوں کا ترجمہ کر ڈالا تھا، جس کی ایک جلد 1993 میں منظر عام پر آ چکی ہے، لیکن پھر حالات نامساعد ہوتے چلے گئے اور دوسری جلدوں کی طباعت کی نوبت نہ آ سکی۔ نیز 2 جلدیں 6 اور 11ویں حالات کی ستم ظریفی کی نظر ہو گئیں، جن کی تکمیل کا فریضہ ان کے فرزند مولانا سید شاہد جمال رضوی نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ ناشر۔ معزز سامعین کرام، یہ خوبصورت کتاب گلستان زہرا پبلیکیشنز لاہور کی معاونت سے آپ کے سامنے پیش کی گئی اور مجھ حقیر کو بھی کاشان بصیرت کے خوبصورت پلیٹ فارم کے توسط سے آپ تک اس کتاب کو پہنچانے کا موقع ملا، جس کے لیے میں کاشان بصیرت کی مشکور ہوں، جن کے وسیلے سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں اس کتاب کو آپ تک پہنچاؤں۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ آپ سب پر پنجدر پاک کے صدقے سے خداوند کریم کا عظیم کرم ہو۔ اگلی بھی کتاب میں ضرور ملیں گے۔ مجھ کو اجازت دیجیے۔ نصرت حسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔